Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. बहुत ज़माना पहले की बात है कि एक बादशाह था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सबकी शादियाँ देखूं और तुम्हारे बच्चों और अपने पोते पोतियों की खुशियाँ मनाऊं। बेटों ने जवाब दिया, अगर ये आपकी ख्वाहिश है अब्बा जान, तो हमें दुआ दीजिए। आप बताइए कि हमें किससे शादी करनी चाहिए। बादशाह बोला, मेरे बेटो, तुम में से हर एक को एक तीर लेना होगा और खुले मैदान में जाकर चलाना होगा। जहां जहां तीर जाकर गिरेगा वही तुम्हें अपनी दुल्हन मिलेगी। बेटों ने बाप को सजदा किया और हर एक ने अपना तीर लिया और खुले मैदान में निकल गए। वहां उन्होंने कमान खींची और तीर छोड़ दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक अमीर नवाब के आंगन में जा गिरा और नवाब की बेटी ने वो तीर उठा लिया। दरमियाने बेटे का तीर एक दौलतमंद सौदागर के सहन में जा गिरा और सौदागर की बेटी ने वो तीर उठा लिया। लेकिन सबसे छोटे बेटे शहजादा ऐवान का तीर उड़ता ही चला गया, न जाने कहाँ। वो उसे ढूंढने के लिए चल पड़ा। वो चलता गया, यहाँ तक कि वो एक दलदली जगह पर पहुंच गया। और वहां क्या देखता है, एक मेंढकी बैठी है और उसके मुंह में वही तीर है। शहजादा ऐवान ने मेंढकी से कहा, ए मेंढकी, मेरा तीर वापस दे दो। मगर मेंढकी ने जवाब दिया, दूंगी, लेकिन तब जब तुम मुझसे शादी करोगे। शहजादा हैरान रह गया, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं एक मेंढकी से कैसे शादी कर सकता हूँ? मेंढकी ने कहा, तुम्हें करनी ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मुकद्दर की दुल्हन हूँ। ये सुनकर शहजादा ऐवान बहुत गमगीन और दिल शिकस्ता हुआ, मगर वो क्या कर सकता था? आखिरकार उसने मेंढकी को उठाया और अपने साथ घर ले आया। 3 शादियां हुईं। बड़ा बेटा नवाब की बेटी से ब्याह गया। दरमियाना बेटा सौदागर की बेटी का दूल्हा बना और बेचारा शहजादा ऐवान एक मेंढकी के साथ ब्याह दिया गया। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह ने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवियों में से कौन सबसे अच्छी दर्जी है। कल सुबह तक हर एक अपनी सुई कढ़ाई से मेरे लिए एक कमीज तैयार करे। बेटों ने बाप को सलाम किया और घरों को लौट गए। शहजादा ऐवान घर आया तो उदास होकर बैठ गया और सर झुका लिया। मेंढकी जमीन पर फदकती हुई उसके करीब आई और बोली, शहजादा ऐवान, तुम सर क्यों झुकाए बैठे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? ऐवान ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर ने कहा है कि कल सुबह तक तुम्हें एक कमीज तैयार करनी होगी। मेंढकी ने कहा, गम न करो शहजादे ऐवान, जाकर सो जाओ, क्योंकि सुबह शाम से ज्यादा अक्लमंद होती है। ऐवान सो गया। तब मेंढकी आंगन में कूदकर आई, अपनी खाल उतारी और एक हसीन दोशीज़ा में बदल गई। वो और कोई नहीं बल्कि वसीलीसा दानिशमंद और अक्लमंद थी, जो हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। उसने तालियां बजाकर पुकारा, आओ मेरी सहेलियों और खादमाओं, जल्दी करो और मेरे लिए ऐसी कमीज तैयार करो जो मेरे वालिद पहना करते थे। सुबह जब शहजादा ऐवान बेदार हुआ तो फिर एक बार मेंढकी जमीन पर फुदकती हुई नजर आई, लेकिन कमीज तैयार थी, नफीस तौलिए में लिपटी हुई मेज पर रखी थी। ऐवान खुशी से निहाल हो गया। उसने कमीज उठाई और बाप के हुजूर गया। बादशाह उस वक्त अपने बड़े बेटों के तोहफे वसूल कर रहा था। बड़े बेटे ने अपनी कमीज पेश की। बादशाह ने उसे हाथ में लिया और कहा, ये तो बस किसी गरीब किसान के पहनने के लायक है। फिर दरमियाने बेटे ने अपनी कमीज पेश की। बादशाह ने उसे देखा और कहा, ये कमीज तो बस गुस्ल खाने जाने के काम आ सकती है। उसके बाद शहजादा ऐवान ने अपनी कमीज बिछाई। वो निहायत हसीन और खूबसूरत थी, जिस पर सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई की गई थी। बादशाह ने एक नजर डाली और खुश होकर कहा,
اب یہ ہے قمیض جو خاص تہواروں پر پہننے کے لائق ہے۔ بڑے دونوں بھائی گھر گئے اور آپس میں کہنے لگے، لگتا ہے ہم نے غلطی کی تھی جو شہزادہ ایوان کی بیوی پر ہنستے تھے۔ وہ مینڈکی نہیں بلکہ کوئی جادوگرنی ہے۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، کل صبح تک تمہاری بیویاں میرے لیے روٹی پکائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سب سے اچھی باورچن ہے۔ شہزادہ ایوان دل شکستہ ہو کر گھر آیا۔ مینڈکی نے اس سے پوچھا، شہزادہ ایوان، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ ایوان نے جواب دیا، ابا حضور نے حکم دیا ہے کہ تمہیں کل صبح تک ان کے لیے روٹی بنانی ہوگی۔ مینڈکی نے کہا، غم نہ کرو شہزادہ ایوان، جا کر سو جاؤ کیونکہ صبح شام سے زیادہ عقل مند ہوتی ہے۔ دوسری جانب دونوں بھابیاں جو پہلے مینڈکی پر ہنستی تھیں اب تجسس سے بھر گئیں۔ انہوں نے محل کی ایک بوڑھی خادمہ کو بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ مینڈکی کس طرح روٹی پکاتی ہے، لیکن مینڈکی نہایت ہوشیار تھی۔ اس نے آٹا گوندھا، پھر چولہے کی اوپری تہہ توڑ کر آٹا اندر پھینک دیا۔ بوڑھی عورت بھاگ کر دونوں بھابھیوں کو سب کچھ بتا آئی۔ انہوں نے بھی ویسا ہی کیا۔ اسی دوران مینڈکی آنگن میں کود کر آئی، اپنی کھال اتاری اور پھر وسے لیسا دانشمند اور عقل مند میں بدل گئی۔ اس نے تالیاں بجا کر پکارا، آؤ میری خادماؤں اور سہیلیوں، جلدی کرو اور میرے لیے روٹی تیار کرو۔ ویسی ہی نرم و نازک سفید روٹی جیسی میں اپنے والد کے گھر کھایا کرتی تھی۔ صبح جب شہزادہ ایوان جاگا تو میز پر روٹی تیار رکھی تھی۔ وہ نہ صرف ذائقے میں اعلیٰ تھی بلکہ اس پر طرح طرح کی خوبصورت نقش و نگار بنے تھے، کناروں پر مہر کے نشان اور اوپر فصیلوں اور دروازوں والے شہر کی تصویریں۔ شہزادہ ایوان خوشی سے نہال ہوا۔ اس نے روٹی کو تولیے میں لپیٹا اور باپ کے حضور لے آیا۔ بادشاہ اس وقت بڑے بیٹوں کی لائی ہوئی روٹیاں دیکھ رہا تھا۔ چونکہ ان کی بیویوں نے آٹا بس اندر ڈال دیا تھا، روٹیاں جلی ہوئی اور بے ڈھنگی نکلیں۔ بادشاہ نے بڑے بیٹے سے روٹی لی، اس پر ایک نظر ڈالی اور فوراً اسے ملازموں کے ہال میں بھیج دیا۔ بادشاہ نے درمیانے بیٹے کی روٹی بھی لی، اسے دیکھا اور وہی حال کیا، نوکروں کے ہال میں بھیج دیا۔ لیکن جب شہزادہ ایوان نے اپنی روٹی پیش کی تو بادشاہ نے خوشی سے کہا، یہ ہے وہ روٹی جو صرف تہواروں پر کھانے کے لائق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ کل اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ دسترخوان پر اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں۔ شہزادہ ایوان پھر دل شکستہ اور غمگین ہو کر گھر آیا، اور اس بار اس نے پہلے سے بھی زیادہ سر جھکا لیا۔ مینڈکی پھدکتا ہوئی قریب آئی اور کہا، کر 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 کر، اے شہزادہ ایوان، تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ کیا باپ نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے؟ شہزادہ ایوان رو پڑا، مینڈکی، میں غمگین نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں کل ضیافت میں لے کر جاؤں، اور میں بھلا لوگوں کو تمہیں کیسے دکھا سکتا ہوں؟ مینڈکی نے جواب دیا، غم نہ کرو شہزادہ ایوان، تم اکیلے ضیافت میں چلے جانا اور میں بعد میں آؤں گی۔ جب تم گھوڑوں کی ٹاپوں اور گرج کی سی آواز سنو تو گھبرانا مت۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ شور کیسا ہے تو بس کہہ دینا، یہ میری مینڈکی ہے جو اپنے ڈبے میں سوار آ رہی ہے۔ یوں شہزادہ ایوان اکیلا ہی ضیافت میں گیا۔ اس کے بڑے بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ آئے جو اپنے سب سے عمدہ کپڑوں میں سج دھج کر آئی تھیں۔ وہ سب وہاں کھڑی ہو کر شہزادہ ایوان کا مذاق اڑانے لگیں۔ وہ ہنس کر بولیں، تم اپنی بیوی کے بغیر کیوں آئے ہو؟ اسے رومال میں لپیٹ کر تو لا سکتے تھے، آخر تمہیں ایسی دلہن کہاں ملی؟ کیا تم نے سارے دلدل چھان مارے تھے اس کی تلاش میں؟ اب بادشاہ، اس کے بیٹے، بہوئیں اور سب مہمان کشیدہ دسترخوانوں سے ڈھکی ہوئی بلوت کی میزوں پر ضیافت کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں اور گرج کی سی آواز آئی اور پورا محل ہلنے اور کانپنے لگا۔ مہمان گھبرا کر اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن شہزادہ ایوان نے سکون سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں نیک لوگوں، یہ تو صرف میری مینڈکی ہے جو اپنے ڈبے میں سوار آ رہی ہے۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ محل کے دروازے پر ایک سنہری رتھ آ کر رکا
اس میں سے وسیلیسا دانشمند و دانا اتری۔ اس نے نیلے آسمانی ریشمی لباس پہنا ہوا تھا جس پر ستارے جڑے تھے۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کا حسن نہ بیان کیا جا سکتا تھا نہ کاغذ پر اتارا جا سکتا تھا، بس دیکھنے والے کے دل کو سرور اور آنکھوں کو روشنی دے دیتا تھا۔ اس نے شہزادہ ایوان کا ہاتھ تھاما اور اسے بلوت کی میزوں تک لے گئی۔ مہمان کھانے پینے لگے اور خوشیاں منانے لگے۔ وسیلیسا دانشمند و دانا نے اپنے جام سے پیا اور باقی بچی ہوئی شراب بائیں آستین میں ڈال دی۔ پھر اس نے ہنس کا گوشت کھایا اور ہڈیاں دائیں آستین میں ڈال دی۔ بڑے بیٹوں کی بیویوں نے یہ سب دیکھا اور ویسا ہی کرنے لگی۔ کھانے پینے کے بعد رقص کا وقت آیا۔ وسیلیسا دانشمند و دانا نے شہزادہ ایوان کا ہاتھ پکڑا اور ناچنے لگی۔ وہ گھومتی اور بل کھاتی دائرے میں رقص کرنے لگی۔ سب لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ پھر اس نے بائیں آستین لہرائی تو ایک جھیل ظاہر ہو گئی۔ اس نے دائیں آستین لہرائی تو سفید ہنس اس جھیل پر تیرنے لگے۔ بادشاہ اور سب مہمان اس کرشمے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اب بڑے بیٹوں کی بیویوں کی باری آئی۔ وہ بھی ناچنے لگیں اور اپنی بائیں آستینیں لہرائیں تو بس مہمانوں پر شربت کے چھینٹے اڑ گئے۔ پھر انہوں نے دائیں آستین لہرائی تو ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں اڑنے لگیں۔ ایک ہڈی تو بادشاہ کی آنکھ پر جا لگی۔ بادشاہ سخت غضبناک ہوا اور دونوں بہوؤں کو حکم دیا، فوراً میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ اتنے میں شہزادہ ایوان چپکے سے اٹھ کر گھر کی طرف دوڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مینڈکی کی کھال ڈھونڈی اور اسے چولہے میں ڈال کر جلا دیا۔ اب وسیلیسا دانشمند و دانا واپس گھر آئی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی مینڈک کی کھال جل چکی ہے، وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر گہرا غم چھا گیا اور اس نے شہزادہ ایوان سے کہا، ہائے شہزادہ ایوان، تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ اگر تم صرف 3 دن اور صبر کر لیتے تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاتی، لیکن اب الوداع۔ اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو مجھے 9 زمینوں سے پرے 10 بادشاہتوں کے پار ڈھونڈنا ہوگا جہاں کوشچی امر ہے۔ یہ کہہ کر وسیلیسا ایک سرمئی کوئل میں بدل گئی اور کھڑکی سے اڑ گئی۔ شہزادہ ایوان روتا اور فریاد کرتا رہا۔ پھر اس نے چاروں سمت جھک کر سلام کیا اور اپنی بیوی وسیلیسا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ کہاں کہاں گیا، قریب یا دور، لمبے عرصے کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے، کسی کو معلوم نہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک نہایت بوڑھے آدمی سے ملا، ایسا بوڑھا کہ اس سے زیادہ بوڑھا شاید کوئی نہ ہو۔ بوڑھے نے کہا، خیر ہو اے نوجوان، تم کیا تلاش کر رہے ہو اور کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ شہزادہ ایوان نے اپنا سارا دکھ اس سے بیان کیا۔ تب وہ بوڑھا آدمی جو انتہا درجے کا بوڑھا تھا بولا، آہ شہزادہ ایوان، تم نے وہ مینڈکی کی کھال کیوں جلائی؟ وہ نہ تمہاری پہننے کی چیز تھی نہ تمہارے مٹانے کی۔ وسیلیسا دانشمند و دانا اپنے باپ سے بھی زیادہ عقلمند اور دانا پیدا ہوئی تھی۔ اس کا باپ اس پر اتنا خفا ہوا کہ اس نے اسے 3 سال کے لیے مینڈکی بنا دیا۔ خیر، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ یہ لو، یہ دھاگے کی گیند، جہاں جہاں یہ لڑکتی جائے بلا خوف اس کا پیچھا کرتے جانا۔ شہزادہ ایوان نے اس نہایت بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ دھاگے کی گیند کے پیچھے چل پڑا اور جہاں جہاں وہ لڑکتی گئی شہزادہ ایوان اس کے پیچھے گیا۔ ایک کھلے میدان میں اس کی ملاقات ایک ریچھ سے ہوئی۔ شہزادہ ایوان نے نشانہ باندھا اور اسے مارنے ہی والا تھا کہ ریچھ نے انسانی آواز میں کہا، مجھے مت مارو شہزادہ ایوان، کون جانے کبھی تمہیں میری ضرورت پڑ جائے۔ شہزادہ ایوان کو ترس آ گیا۔ اس نے ریچھ کو چھوڑ دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور گیا تو دیکھا کہ ایک بطخ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ شہزادہ ایوان نے کمان کھینچی اور نشانہ لینے لگا، مگر بطخ نے انسانی آواز میں کہا، مجھے مت مارو شہزادہ ایوان، کون جانے کبھی تمہیں میری ضرورت پڑ جائے۔ شہزادہ ایوان نے بطخ کو بھی بخش دیا اور چلتا رہا۔
تھوڑی ہی دیر بعد ایک خرگوش بھاگتا ہوا آیا۔ شہزادہ ایوان نے فوراً کمان اٹھائی اور اسے مارنے والا تھا کہ خرگوش نے انسانی آواز میں کہا، مجھے مت مارو شہزادہ ایوان، کون جانے کبھی تمہیں میری ضرورت پڑ جائے۔ شہزادہ ایوان نے خرگوش کو بھی بخش دیا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ نیلے سمندر کے کنارے آیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی پائک ریت پر پڑی ہے اور ہانپتے ہوئے سانس لے رہی ہے۔ پائک نے کہا، مجھ پر رحم کرو شہزادہ ایوان، مجھے دوبارہ نیلے سمندر میں ڈال دو۔ شہزادہ ایوان نے ترس کھا کر اسے اٹھایا اور سمندر میں ڈال دیا، پھر خود ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کتنا وقت گزرا، لمبا یا چھوٹا، لیکن آخر کار دھاگے کی گیند لڑکتی ہوئی ایک جنگل میں جا پہنچی۔ اس جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کھڑی تھی جو مرغیوں کے پاؤں پر تھی اور گھومتی جا رہی تھی۔ شہزادہ ایوان نے کہا، اے چھوٹی جھونپڑی، جس طرح پہلے کھڑی تھی ویسے ہی کھڑی ہو جاؤ، اپنا چہرہ میری طرف اور اپنی پشت جنگل کی طرف کر لو۔ جھونپڑی فوراً رک گئی، اس نے اپنا منہ ایوان کی طرف کر لیا اور پیٹھ جنگل کی طرف کر لی۔ شہزادہ ایوان اندر داخل ہوا۔ وہاں چولہے کے کنارے پر بابا یگا جادوگرنی لیٹی ہوئی تھی۔ بابا یگا نے کہا، یہاں کیوں آئے ہو نیک جوان؟ کچھ ڈھونڈنے آئے ہو؟ بولو، تمہاری مراد کیا ہے؟ شہزادہ ایوان نے جواب دیا، پہلے مجھے کھانا پینا دو اے بڑھیا، پھر غسل خانے میں بھاپ دو اور اس کے بعد اپنے سوال پوچھنا۔ چنانچہ بابا یگا نے اسے غسل خانے میں بھاپ دلائی، کھانا پینا دیا اور بستر پر سلایا۔ پھر شہزادہ ایوان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی بیوی وسیلیسا دانشمند و دانا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بابا یگا نے کہا، مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے۔ کوسچی امر اس کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ اسے واپس پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ کوسچی کو شکست دینا آسان نہیں۔ اس کی موت ایک سوئی کی نوک میں چھپی ہے۔ وہ سوئی ایک انڈے کے اندر ہے، انڈا بطخ کے اندر ہے، بطخ خرگوش کے اندر ہے، خرگوش پتھر کے صندوق میں ہے اور صندوق ایک بلند و بالا بلوط کے درخت کی چوٹی پر رکھا ہے، جس کی کوسچی ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے اپنی آنکھ کی پتلی کی۔ شہزادہ ایوان نے رات بابا یگا کی جھونپڑی میں گزاری اور صبح اس نے اسے بتایا کہ وہ لمبا درخت کہاں ملے گا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ راستہ کتنا طویل تھا، لیکن کچھ وقت کے بعد شہزادہ ایوان اس اونچے بلوط کے درخت تک جا پہنچا۔ درخت کھڑا تھا اور اس کی چوٹی پر پتھر کا صندوق رکھا ہوا تھا جس تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے، وہی ریچھ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جڑوں سمیت بلوط کا درخت اکھاڑ پھینکا۔ صندوق نیچے گرا اور پھوٹ گیا۔ اس میں سے ایک خرگوش نکلا اور تیزی سے دوڑ گیا، لیکن فوراً ہی دوسرا خرگوش سامنے آ گیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے پہلے خرگوش کو پکڑ کر چیر پھاڑ دیا۔ خرگوش کے اندر سے ایک بطخ نکلی اور آسمان کی بلندیوں تک اڑ گئی، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد وہی نر بطخ آ گیا اور اس نے زور سے اسے مارا کہ انڈا اس کے منہ سے چھوٹ کر نیچے نیلے سمندر میں جا گرا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ ایوان زار و قطار رونے لگا کہ سمندر میں انڈا کہاں سے ڈھونڈے، مگر فوراً ہی وہی پائک مچھلی تیرتی ہوئی کنارے پر آ گئی اور اس کے منہ میں انڈا تھا۔ شہزادہ ایوان نے انڈا توڑا، اس میں سے سوئی نکالی اور نوک توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جتنا وہ نوک کو موڑتا اتنا ہی کوشچی امر تڑپتا اور مڑتا، لیکن آخر کار شہزادہ ایوان نے سوئی کی نوک توڑ دی اور کوشچی امر وہیں زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر شہزادہ ایوان کوشچی کے سفید پتھر کے محل میں گیا۔ وہاں سے وسیلیسا دانا و عقلمند دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ یوں شہزادہ ایوان اور وسیلیسا دانا و عقلمند اپنے گھر واپس لوٹے اور دونوں نے لمبی عمر خوشی خوشی ایک ساتھ گزاری، یہاں تک کہ وہ بالکل بوڑھے اور ضعیف ہو گئے۔